बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 27वां रोज़ा है और इस यौम की मुनासिबत से अगरचे हमने 27वें पारे के मज़ामीन से इक्तिसाब फैज़ करना है, लेकिन आज आप सेट पर और फिर मेरी टेबल पर पाकिस्तान का परचम देख रहे हैं, जो इस अमर का गमाज़ है कि 27वें रोज़े की एक और अहम सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान की नेमत अता की। गोया रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान ये एक मुसल्लस है, और जो इससे हमें इस अमर की तरफ एक इशारा भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ानुल मुबारक, जिसमें ये हुक्म फरमाया कि अन तुसूमू खैरुल लकुम, कि रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए खैर का बायस है। और खैर के लफ्ज़ से बिलउमूम हम खामोशी से गुज़र जाते हैं और खैर को खैर ही समझते हैं, और लेकिन जो हमारे उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने खैर के माना और मफ़ाहीम से जो बुलंदी और उरूज की मंज़िलें निकालीं, उसमें यह है कि रोज़ा मुसलमानों को, इंसान को उरूज, इर्तिक़ा, बुलंदी और पेशवाई की वो मंज़िलें अता करता है जिसके मनाज़िर और मज़ाहिर हम अपने गुज़िश्ता बहुत से प्रोग्राम्स और गुफ्तगू और अपनी महाफ़िल और मजालिस में देख और सुन चुके हैं कि इसी माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने बदर के मार्के में मुसलमानों को सुरख़रू किया। इसी माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह मक्का की अज़ीम मंज़िल सर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और नाज़रीन, यही माह रमज़ानुल मुबारक था जब स्पेन में तारिक बिन ज़ियाद उतर रहा था, और फिर इसी माह रमज़ानुल मुबारक की ही एक तारीख़ थी जब सिंध के साहिलों पर अल्लाह ताला की वहदानियत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस्लाम की सदाकत का परचम सरबुलंद हो रहा था। और फिर यही माह रमज़ानुल मुबारक और इसकी 27 तारीख़ थी और जुमअतुल विदा का दिन था जब ये सब्ज़ हलाली परचम कायद आज़म इस ख़ित्ते में लहराने का एज़ाज़ पा रहे थे। और इसी 27वें पारे में हम, जहाँ दीगर बहुत से मज़ामीन आज इक्तिसाब फैज़ के लिए हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ सूरह हदीद की ये आयत, जिसके अंदर एक ममलकत का निज़ाम और एक मुकम्मल जो ज़िंदगी का निसाब है वो मौजूद है कि लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अरसलना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, कि हमने रसूल भेजे और फिर रसूल ऐसे ही नहीं भेज दिए, उनको एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी देकर भेजा, उनको किताब अता की। व अरसलना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और फिर ये किताब महज किताब नहीं बल्कि एक मीज़ान, गोया मीज़ान ज़िंदगी, निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ, कि गोया दुनिया के अंदर ज़िंदगी में वही कौमें, नज़रिए और मिशन और मैसेज उरूज और इर्तिक़ा पाते हैं जिनके अंदर एक मज़बूत निज़ाम अदल मौजूद होता है, जिसमें मुआशरती मुसावात के ज़ीने, दाइये, जज्बे और स्पिरिट पूरी तरह मौजूद होती हैं। और ये मीज़ान किस लिए है? ये अदल, ये निज़ाम महज तराजू आरास्ता और आवेज़ा करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये इसलिए लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, ताकि सोसाइटी के अंदर इंसाफ और अदल इसकी एक हमागिरी हो। और फिर फरमाया व अनज़लनल हदीद, ये कौमें और मुल्क किस तरह उरूज और तरक्की पाते हैं। व अनज़लनल हदीद, कि फिर हमने लोहा नाजिल किया। ये लोहा जो है, ये महज इससे ये ना मतलब लिया जाए कि ये इससे कोई लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करना मकसूद है, बल्कि ये एक इस्तिआरा है कि इससे, इस फौलाद से अपने आप को जिहाद की ज़िंदगी के लिए आरास्ता और अवेज़ा करें, कि ज़िंदगी के अंदर उरूज और इर्तिक़ा पाने के लिए ये वो बुनियादी लवाज़मात हैं कि जिनसे आरास्ता होना एक मुसलमान के लिए इनफरादी सतह पर और इज्तिमाई सतह पर बहुत ज़्यादा
ضروری ہے۔ قرآن پاک کا آج 27واں پارہ ہے، جس کے اندر بہت سے مضامین ہمارے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، جس کی ایک آیت سورہ حدید کی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کا اعزاز اور شرف پایا، اور یہ 27واں پارہ، اس کا آغاز ہو رہا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اے فرشتوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دسترخوان پر کچھ نووارد مہمان تشریف فرما تھے، آپ نے ان کے لیے ایک بچھڑا اس علاقے کی رسم اور رواج اور اپنی طبیعت کے مطابق فوراً ذبح کیا، اس کو روسٹ کیا، ان کے آگے رکھا۔ فرشتے جو ایک انسانی شکل میں تھے وہ تھوڑا سا انہوں نے اعراض کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر تھوڑے متعجب ہوئے، کیونکہ قبائلی رواج کے مطابق اگر کسی کو کھانا آفر کیا جائے، پیش کیا جائے، اور پھر اس سے وہ اعراض کرے تو اس کا معنی اور مفہوم کوئی اچھا نہیں لیا جاتا، اور اگر آنے والا مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے مہمان کی میزبان کے ساتھ دوستی اور کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ کھانا قبول کر لے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی عزت اور آپ کے اعزاز اور آپ کے اس تعلق کو آنر کرتا ہے۔ یہ اچھے رواج تھے، اچھے عہد تھے، پرانے زمانے تھے۔ آج تو ہم اسی دسترخوان پہ کھاتے ہیں، اور پھر وہیں پر ان غیبت، سازش اور جھوٹ، اس طرح کے الزامات اور داعیے اور جذبے ان کو بھی فراہم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اور کیا منڈیٹ لے کے آج زمین پر نازل ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ قوم لوط جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہی ہے، ان کے لیے گائیڈڈ میزائل، پکے ہوئے پتھر، اور پھر اس بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروں پر اٹھا کر وہ بستی جو فعل بد کا ارتکاب کر رہی تھی اس کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹخ دیا۔ آج ہمارے پیش نظر یہ بہت سے مضامین اور بہت سی صورتیں ہیں، جس میں سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورہ واقعہ اور سورہ حدید یہ شامل ہیں، اور ان مضامین سے اکتساب فیض کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ علماء کا بہت وسیع پینل، علامہ بدرالزماں قادری، آپ متعدد پروگراموں میں ان سے اکتساب علم کر چکے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر حافظ نصیر قادری، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے وسیم ارشد نقشبندی۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحمن، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کا ورد کرتا ہے اور اس کو حرز جاں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی اور رحم پیدا فرما دیتا ہے۔ جی حضرت علامہ بدرالزماں قادری، سورۃ الذاریات، اس کا آغاز بھی ہے، تعارف بھی ہے، اور بالخصوص اس کی جو 17 اور سے 19 نمبر آیات، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کا آغاز ہو رہا ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈر اور خوف سنایا ہے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اور قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو مٹی کو اور ان کو بکھیر کے اڑا کے لے جانے والی ہیں۔ اور اس سے پھر آگے درجہ بدرجہ جو ہے وہ قیامت اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پیش نظر جو آیت ہے وہ ہے جی آیت نمبر 17، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ شب بیداری کے عادی ہوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، پوری رات سونے میں صرف نہیں کرتے، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رات میاں صاحب نے کہا تھا، میاں محمد بخش، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ بالکل اقبال نے کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہ۔ اسی شعر کی جو ہے وہ اسی کے تابع آ رہا ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحر خیزی کرتے ہیں اور سحر کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ و تیسرا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ فرماتا ہے جو مال میں نے انہیں دیا ہے اس کو اپنا نہیں سمجھتے،
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال دیا گیا اس کے تنہا ہم وارث نہیں ہیں، نہ مالک ہیں، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام آپ خود بھی شب بیداری فرماتے، سحر خیزی فرماتے، اور سحر کے وقت اٹھ کے دعا بھی فرماتے، اور یہ جو راتیں ہیں نا حضرت، جی میں آپ کی بات جی سے جو ارشاد، میرے ارشاد، ذہن میں بات آئی ارشاد، کہ ارشاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جی آپ عبادات کے لیے کمر کس لیتے کمر کس لے، ایسے ہی ویسے اور ساری رات قیام فرماتے تھے۔ ایسے ہی اور پھر اس میں تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں 20 رات جگاتے، شامل فرماتے اور سب سے مشکل کام یہ ہے اہل اور خانہ کو حضرت عائشہ جگانا، صدیقہ فرماتی ہیں کہ تہجد کے لیے ہمیشہ اٹھتے لیکن دبے پاؤں، دبے پاؤں۔ لیکن یہ موقع، یہ راتیں، یہ آخری عشرہ کہ جس میں تو اس کیفیت اور ان الفاظ کے شدہ می اظہارہ کہ آپ کمر کس لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا، خود شب بیداری کا حامل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے پورے گھر والوں کو جگا دینا اور بٹھانا اور اس کو عبادت میں مشغول کر دینا، یہ سب سے مشکل کام ہے، جو کہ اس میں ان کی ناراضگی کا بھی اندیشہ جو ہے وہ پیش نظر رہتا ہے۔ لیکن رسالت امام علیہ السلام اپنا بستر بھی لپیٹ دیتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی حدیث ہے کہ صبح رات کے تیسرے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر جلال فرماتے ہیں۔ یہاں مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ساتویں آسمان سے پہلے آ جاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ مقام ہے، نہ مکان ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت انتہائی متوجہ ہو جاتی ہے اس وقت رات کے، پھر وہ اعلان ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرے اور دعا مانگے اور اس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگے اسے میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرے اسے میں اس کی میں بخشش کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ اعلان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ سحر جو ہے وہ طلوع ہونے والی ہوتی ہے۔ گزشتہ رات اس اعتبار سے تو بہت ممتاز اور مميز تھی، اور شب قدر کے حوالے سے اس میں قرینے موجود تھے سارے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر سونے والے کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور کہتا ہے سو جا، رات بہت لمبی ہے، اطمینان سے سونا اور کوئی بے قراری اور اضطراب کا مظاہرہ نہ کرنا، اور اسے سلا دیتا ہے، 3 گرہیں ان پر پھونکے مار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ اگر بیدار ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، دوسری کھل جاتی ہے، اور جب وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے یا مسجد میں چلا جاتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ بندہ صبح حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کی سارے امور اللہ تعالیٰ سیدھے فرما دیتا ہے، اور بخیر و خوبی پورا دن اس کا انجام پذیر ہوتا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے اس بات کو، جی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو صبح کی نیند ہے نا، وہ یہ بڑی پیاری ہے، لوگوں کو بہت پیاری ہوتی ہے، بڑی پیاری ہے، اور اقبال نے بھی کہا ہم کہاں پیارے ہیں، ہاں نیند تجھے پیاری ہے، اور نیند آتی بھی اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ ہاں، کوئی شیطان کا اس قدر وار اور حملہ ہے کہ رات کے پہلے پہر اور دوسرے پہر میں نیند کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا، اور سب سے بدترین شدید ترین غلبہ جو ہوتا ہے وہ تیسرے پہر میں ہوتا ہے، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، اور اقبال نے ٹھیک کہا نا سر، ہم کہاں پیارے ہیں، ہاں نیند تجھے پیاری ہے، اور نیند باقی اس وقت اٹھ کے جاگنا اور جاگ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا میں۔ لیکن ایک دفعہ اگر ایک جاگ جائیں نا ایک دن، تو دوسرے دن پھر ایک الارم خود ہی اندر بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، از خود کار ایک نظام ہوتا ہے نا اندر انسان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار بتائیے۔ میں 2 بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کی طبع مختلف ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنی طبیعت پر جو ہے وہ جفا کرتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رات بھر نہیں جاگ سکتے، شب بیداری نہیں کر سکتے۔ رسول کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ نے ہر بندے کا خیال رکھا ہے، ہر بندے کا۔ اگر اس کی طبیعت ایسی ہے اور کام میں مشغول ہے، یہ رات دیر تک کام کر کے آتے ہیں، آپ نے ان کے لیے بھی راستے ہوا کر دیے۔ میں 2 حدیث یہاں لوں گا۔ پہلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا من صلی بعد العشاء الآخرہ رکعتین، جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، او اکثر یہ 2 سے زیادہ رکعت نوافل پڑھ لیے، فرمایا فقد بات اللہ ساجدا و قائما، اللہ تعالیٰ اس سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے ساجد بھی لکھ لو اور قیام کرنے والا بھی لکھ لو۔ اب بہت سے لوگ رات دیر سے آتے ہیں، ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، اور اگر وہ رات سونے سے پہلے 2 نفل ادا کر لیں اس نیت سے کہ یا اللہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ اگر 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جاؤ عشاء کی نماز کے بعد، یا 2 سے زیادہ پڑھ لو، تو وہ بندہ قیام کرنے والا بھی لکھا جائے گا اور سجود کرنے والا بھی لکھا جائے گا، تو قیام اللیل کی اسے فضیلت میسر آ جائے گی۔ اور دوسری حدیث پاک آتی ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لی فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا اس نے آدھی رات قیام کر لیا۔ اللہ عشاء کی نماز پڑھ لی، جماعت کا آدھا قیام کر لیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی فکأنما صلی اللیل کلہ، اس نے ساری کی ساری رات قیام کر لیا۔ تو گویا ہر ایک کے لیے در وا کر دی اپنی رحمت کے، کہ پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ مجبور اور بے بس ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں یا نہیں پوری رات جاگ سکتے، شب بیداری کرتے یا صبح انہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بشروا والا حکم ہے نا، میرا خیال اس کی تفصیل یوں ہی ہے۔ پروفیسر صاحب، سورہ طور، اس کا تعارف اور اس کے آیت 25 سے 27 تک، جنتیوں کی آپس میں گفتگو اور جہنم سے پناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ در حقیقت یہ سورہ طور جو ہے نا، اس کے شان نزول کی طرف اگر دیکھیں، اس کے رکوع کی طرف دیکھیں، مکی صورت ہے، تو اس کے رکوع ہیں اور 49 اس کی آیات ہیں۔ طور اس مقدس پہاڑ کے ساتھ اس کا تعلق اور نسبت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ذکر و اذکار ہوتا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ طور سے بڑی محبت تھی، ایک بار نہیں بسیار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورہ طور کو بطور تلاوت نماز میں ادا فرمایا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طواف میں مشغول تھی، میں تھوڑی سی پیچھے رہ گئی، حضور علیہ السلام نے طواف بھی فرما لیا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو میں نے سنا حضور علیہ السلام نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور پھر فرماتا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی اسی انداز میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی مغرب میں جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے مضامین کی طرف دیکھیں، در حقیقت سورہ طور ہے، سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، یا سورہ آگے حدید آ رہی ہے، ان ساری صورتوں میں مصائب کا ذکر ہے، انبیاء کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہے، یا کفار مکہ کی طرف سے جو مصائب، ان کی طرف سے پریشانیاں ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور بالخصوص یہ جو مکہ والے جو اس بات پر بڑے متعجب ہوتے تھے اور اب خود بلکہ خود فریبی میں مبتلا تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد، خاک میں ملنے کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ عقیدہ معاد اور مرنے کے بعد جینا اور پھر جزا اور سزا کا تصور، یہ انہیں ہر وقت بےتاب اور پریشان رکھتا تھا، اور اس کے آغاز میں بطور خاص ان کے ان خیالات کی نفی بھی کی گئی ہے۔ بالکل جی بالکل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ ان 5 چیزوں کی قسمیں کھا کے دیکھیں نا، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تمہارے رب کا عذاب جو ہے ہر حالت میں آ کر ہی رہے گا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، مَا لَهُم مِّن دَافِعٍ، یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا دفاع ہو جائے گا، یہ ہٹ جائے گا، ٹل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا۔ اب یہ آیا مبارکہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ جب بدری قیدی بن کر لوگ آئے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، کیا ان عذاب ربک لواقع۔ اور حضرت جبیر مطعم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب اس آیت کو سنا نا، ایسا ان کے سینے میں یہ قرآن پاک کی آیت اتری، ایسی آیت اتری، اللہ کریم نے ان کے سینے سے کفر کو نکال کے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا، مگر جب میں نے یہ آیات آپ کی زبان مبارک سے سنی تو میں سمجھ رہا تھا شاید ابھی اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ آ جائے، تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور یہی کیفیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ نے بھی جب اس آیہ مبارکہ کو سنا نا، ان عذاب ربک لواقع، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 20 دن کیفیت ہی بدل گئی، مزاج بدل گیا۔ حالانکہ یہ وہ ہستی، وہ شخصیت ہے، ان زہد دیکھیں اور نہ ڈر اپنی جگہ، مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی مختلف ہو جاتی ہے۔ اور کبھی دیکھیں نا تنکا اٹھاتے اور کبھی کہتے یا اللہ کاش میں یہ تنکا ہوتا اور مجھ سے جو ہے وہ حساب نہ لیا جاتا۔
تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ایک اور کافی بات کی۔ اب اس میں اور جو کمال کی بات کی بلا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ دنیا میں جو تم نے یہ ساری بہاریں پائی ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہے، میرا عذاب ایسا ہے کہ جب میرا عذاب آتا ہے تو پھر تم سامنے ٹک بھی نہیں سکتے، اور واقعی ایسا ہوا۔ تو یقیناً سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات ہیں، اور وہ پیغامات اشارے ان کے لیے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ طور کے یہ بنیادی طور پہ یہ مضامین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو معنی والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا۔ جناب ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی سبحان اللہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارون علی ما یری۔ کہ اس بات پر جھگڑتے ہو کہ میرے محبوب نے کیا دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری بار بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ کمال ہے معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات اور آپ کا آیات کا نازل فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے تو ظاہر ہے ہر آیت ہر صورت اس کے اندر ایک اپنی نغمگی اور ردم ہے، لیکن یہاں تو کمال اور لفظ چلیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ردم ہے ایک پورا اس کے اندر، اور اس میں جو ردیف بندی اور قافیہ پیمائی ایسے تو نہیں، پھر عرب کے جو فصحاء اور بلاغات ہیں بڑے وہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور کلام الہی کمال ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں واللہ النجم انہ محمد، سبحان اللہ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نجم سے مراد میرے نبی کی ذات ہے۔ هو النبی ہویت نزولہ من السماء لیلۃ المعراج، کہ آپ معراج کی رات نیچے اتر رہے تھے، آپ نے قسم کھا کے بتایا۔ اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کس آیت پر بات کی جائے، اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو روٹ اور اصل ہے اس کو نجم کہا جاتا ہے، ستارے کو بھی نجم کہا جاتا ہے۔ دونوں معنی کو دیکھا جائے تو دونوں رسالت ماؤد علیہ السلام کی ذات پر منطبق ہوتے ہیں کہ آپ اس کائنات کی تخلیق کا باعث بھی ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اور میرے نور سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہاں سر ایک بات آ رہی ہے جی، یہ عند سدرۃ المنتہیٰ میں یہ چھٹے آسمان پر ہے۔ یہاں میں ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، باقی بھی میں عرض کرتا ہوں اپنے وقت کے اندر رہ کے۔ یہ سدرۃ المنتہیٰ جو چھٹے آسمان پر ہے یہ ایک بیریئر ہے، یہ بیریئر ہے، نہ شہداء کی روحیں اس سے اوپر جا سکتی ہیں، نیچے والے فرشتے نیچے رہتے ہیں، اوپر والے اوپر رہتے ہیں۔ اوپر والوں نے جو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے حوالے یہاں کے رک جاتے ہیں، نیچے والوں کے حوالے پورا ایک سسٹم موجود ہے، پورا ایک سسٹم موجود، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا وہاں سے آگے چلے جانا، یہ میں اس سے جو چیز کشید کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا انسانیت کو کہ میں نے اس کائنات کے لیے ہر چیز کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے، اور اگر میں نے حد مقرر نہیں کی تو اپنے محبوب کے لیے حد میں نے مقرر نہیں کی۔ وہ جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، اور حضور کی امت کے جو غلام ہیں وہی عروج اور ارتقاء کی منزلوں تک پہنچے۔ یہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم، یہ لفظ صاحب اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرما کے آپ کی پوری کتاب حیات کو کھول کے رکھ دیا ہے، اور فرمایا کہ میرے محبوب کی کتاب حیات کو دیکھو، ہر ورق مجلہ اور پربہار ہے، ہر ورق کمال ہے، اور زیست کا ہر باب شبنم کی طرح پاکیزہ ہے، اور پھول کی طرح شگفتہ، اور سورج کی طرح جو ہے وہ بے داغ ہے۔ صاحب کہہ کے، اور صاحب کی اگر تعریف لغت میں دیکھی جائے لمن کثرت ملازمت ہو، جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ رہے ہوں، تو گویا لفظ صاحب استعمال کر بتا دیا کہ میں تو اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کے سارے شب روز تمہارے سامنے گزرتے ہیں، اور حیات کا ہر باب کھول کے سامنے رکھ دیا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو میری مرضی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا،
وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، اس پر بھی بتا دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ ما خرج من الا الحق، جب وہی لکھنے کے لیے کفار نے کہا آپ ہر بات لکھتے ہیں، کبھی اب جمال میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں، تو جب صحابہ نے لکھنا بند کیا پوچھا لکھتے کیوں نہیں ہو؟ اکتب، لکھو، خدا کی قسم میری زبان سے سوائے حق کے کوئی بات جاری اللہ ہوتی اکبر۔ نہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود الفاظ جو ہیں خود عطا فرمانے ہو، اور ان کی مرضی اور رضا کے بغیر بندہ بولے ہی نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کوئی ایسے الفاظ جو ہیں وہ نکل جائیں؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں وہ اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یعنی قرب، یہ ہاں قرب مکانی یا قرب زمانی مراد نہیں، توجہ اللہ جو ہے وہ ہوئی۔ اور فرمایا جب عرب کا ایک استعارہ تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے اپنے معاملات کو تو دو کمان جو ہے ان کے سرے جوڑ دیتے تھے، تاکہ جس سے یہ پیغام جاتا تھا دوسروں کے لیے کہ اس سے مراد یہ ہے ہمارے مفادات بھی ایک ہیں اور ہماری دشمنیاں بھی ایک ہیں، ہم دوسرے ایک دوسرے کے لیے ایک ہیں۔ تو یہ میری بڑی خواہش ہے کسی دن آپ کسی پروگرام میں آئیں اور وہ کمان لے کے آئیں اور پھر ایسے جب یہ بیعت عقبہ اولا ثانیہ میں حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا آپ کے بالکل چچا تھے، اور جب ان کے ساتھ یہ گفت و شنید ہو رہی تھی تو آپ نے مدینہ والوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ تم کس چیز کو دعوت دے رہے ہو؟ سارا عرب جو ہے یہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اور پھر وہاں پر وہ کمان کا یہ استعارہ جو ہے یہ استعمال ہوا۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے، بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ آپ کا جو رؤیت باری تعالیٰ ہے یہ خواب میں تھا، میں تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے آسان طریقے سے اس ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ جبریل امین سے تو پہلے بھی ملاقاتیں رہتی تھی، میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے 2 دفعہ جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ پوچھا یا رسول اللہ کیسی کیفیت ہے؟ فرمایا اس کی 600 پر ہیں اور ایک پر نے تمہاری پوری زمین کو ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت انداز کے اندر سحر انگیز طریقے سے اور کیف انگیز طریقے سے اس ملاقات کو بیان کیا ہے کہ جی وہ بالکل واضح پیغام ہے کہ یہ ملاقات میرے نبی کی اپنے رب سے ملاقات تھی۔ آیت نمبر 32 میں بلا تعامل چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب بالکل اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا۔ جس انداز میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، فرمایا وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، کبائر بڑے، کبیر کی جمع، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں۔ آگے ایک بڑی کمال خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی الا اللمم۔ الا اللمم کیا ہے؟ الا اللمم یہ ہے کہ بندہ اگر بڑے گناہ کی طرف پاؤں لے کر بھی جاتا ہے، یکدم اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے، اس کا یہ دماغ جو اسے بیل دے دیتا ہے، یار یہ بہت، فوراً اپنے آپ کو وہ روک لیتا ہے، سٹاپ کر لیتا ہے، پر میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو فوراً روک لیا۔ اور آگے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم گناہ کبیرہ کر بیٹھے ہو تو میری بارگاہ میں آؤ، سچی توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دوں گا۔ رہی بات گناہ صغیرہ کی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے، جب عصر کی نماز پڑھتا ہے ظہر سے عصر تک کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے، اسی طرح تسلسل سے ارشاد فرمایا۔ لیکن اگر تسلسل ہی گناہ صغیرہ پر اتنا ہو جائے کہ بندہ اس پر بار بار کرے، تکرار کے ساتھ کرے، تو وہ پھر گناہ کبیرہ کے صف میں آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ چونکہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنی رحمت کا بھی ساتھ سہارا دیا۔ یہ تھوڑا سا ہمیں رہنمائی کر دیں، یہ گناہ صغیرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ گناہ صغیرہ یہ ہے کسی کی انسان بدخوئی کر رہا ہے، کسی کے انسان عیب نکال رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہم گناہ صغیرہ کی طرف نہیں، اس کے بغیر تو ہماری محفلیں گرمی جناب آئے، یہی تو اور ہم تو انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے، یہ بلکہ آرٹ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام کریں گے تو لوگ ہمیں صاحب عقل سمجھیں گے۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی بالکل گفتگو کا حصہ ہے، جھوٹ ہمارا معمول ہے، جب تک اچھا جھوٹ بنا کے نہیں بولیں گے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کو تو بات کرنے کی، اس کو تو ہم فن کے طور پر اپنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم سے یہ بات ہو گئی ہے تو ان ربک واسع مغفرہ، تمہارے رب کی جو مغفرت ہے بہت وسیع ہے۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں ایک اور ارشاد فرمایا واسع رحمتی کل شیء،
اللہ کی رحمت کلّا شے ہے. کلّا شے کیا ہے؟ ساری کائنات، زمین و آسمان، یہ کلّا شے ہے. تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے زمین کم ہو سکتی ہے، آسمان کم ہو سکتا ہے، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے یہ کم ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. پھر ارشاد فرمایا ہوا اعلم بکم، وہ تم کو زیادہ جانتا ہے. کس طرح طریقے سے؟ اذ انشأکم من الارض، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ، اور یہ بھی وہ تم کو زیادہ جانتا ہے. اذ جب اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم ایک گوشت کی شکل میں آپ کی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو اللہ کریم اس شکل میں بھی تم کو زیادہ جانتا ہے. ہاں فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو یہ نہ کہو ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، اللہ تمہیں زیادہ بہتر جانتا ہے. اور پھر آگے جو ریاکاری کے بعد ارشاد فرمایا وہ عالم بمن اتقى، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری عبادت کو قبول کر لیا ہے، تمہاری باتوں کو قبول کر لیا ہے، یہ رب ذوالجلال والاکرام کی عنایت، اس کا کرم ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس طریقے سے بھی آپ کا اوائل دور تھا، اچانک کسی جگہ ڈکیتی کے لیے گئے، وہاں کمرے میں ایک خاتون قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہی تھی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ یہ وہ بات ہے الا اللمم، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، جس نے اپنے آپ کو روک لیا. وہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں بات پڑی، یہ فوراً اپنے آپ کو روک لیا، کہنے لگے، فرمانے لگے کیوں نہیں، اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اور یہی بات حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وابستہ ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، وہاں بھی قرآن پاک کی آیات پڑھی گئی تو انہوں نے بھی یہ سب سنا، فرمایا کیوں نہیں، جب اللہ کا پیغام آ گیا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. تو یہ یقیناً یہ اللہ جب دلوں کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روشنی بھی پیدا فرما دیتا ہے. تو اس روشنی کی طلب بھی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو سارا قرآن اس بعض اوقات پوری تراویح میں سن کر بھی کچھ طبیعت میں تبدیلی کا امکان پیدا نہیں ہوتا. نہیں، میرا خیال ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے. ہم دین کو ٹھونستے ہیں، دین کو ٹھونسے نہ، ایک تربیت کے دائرے میں لے کے. میں پرسوں مووی دیکھ رہا تھا، ایک کلپ دیکھ رہا تھا ترک کا. ہم آج لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں نا، انہوں نے بڑے بڑے خیمے لگائے ہیں. یہ ایک خیمہ ہے اس اعتکاف کا ایک طریقہ. وہاں ترکی میں علماء نے کیا کیا ہے، ایک مسجد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے. انہوں نے جناب وہ جو عام شکار کے لیے لے کے جب پیراشوٹ کا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے خیمہ، تو انہوں نے جناب کیمپ جسے کہہ لیں، کیمپ کہہ لیں، خیمہ کہہ لیں، بچوں کے لیے لگا دیا تاکہ ایک تربیت ہو. اصل چیز تربیت ہے، رٹانا مقصد. تو یہ آپ محراب و منبر سے یہ بات کیا کریں جناب، بالکل ضرورت ہے. میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی، معمولی سی کسی بچے کی تیسری صف سے آواز آ جائے تو امام صاحب کی طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے. اور اگر مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ کس ملک کی بات ہے یا کس اسکالر کی بات ہے، ان کے کہ اگر تمہاری پچھلی صفوں سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی تو پھر تمہیں اس پر فکر مند ہونا چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اعلان ہوتا ہے باقاعدہ کہ جی بچوں کو گھر چھوڑائیں، مہربانی کریں، اس لیے کہ جو قاری صاحب اور حافظ صاحب پڑھنے والے ہیں وہ ان کی آواز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر یہ اس دور کا جو دیگر بہت سے المیے ہیں، ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بچے کا وہ تعلق جو 3-4 سال کی عمر میں مسجد سے قائم ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. اور اس تعلق کی کمزوری سے وہ جو تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے دائیں اور سوتے پھوٹنے تھے وہ معدوم ہو گئے ہیں. اور جو ہماری صرف 40-50 سال پہلے کی جو تہذیب ہے، ہماری جو لوکل معاشرت ہے، اس میں بچے کا سب سے پہلا تعلق قائم ہی مسجد سے ہوتا تھا. بالکل ایسا. اور اس کی طرف میں سمجھتا ہوں میں ایک اس میں بات کروں گا، اس میں ہمارے ائمہ کو، ہمارے خطباء کو، بالخصوص انتظامیہ مسجد کو، انہیں یہ بات کہنی چاہیے. دیکھیں جی شام کے وقت اب اگر بچے موبائلوں پہ باہر بیٹھے ہیں اور سارا دن بھی اسی طرح ساری رات بھی موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، اگر ایسے بچے مسجد میں صرف آ کے اگر شور بھی کر لیتے ہیں تو وہ برداشت کر لینا چاہیے. وہ برداشت کرنا چاہیے. وہ اس کام سے تو بہتر ہے باہر سڑکوں پہ. اور ہم نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اقتداء میں
نماز ادا ہو رہی تھی اور آپ نے فرمایا آج میں نے قرات اس لیے مختصر کر دی کہ پچھلی صف میں بچے کے ایک رونے کی آواز آئی، گویا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے مسجد نبوی میں آتے تھے، تو ہمیں یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو صاحبان محراب و منبر ہیں، آپ کی بات کہی ہوئی اس اعتبار سے زیادہ معتبر ہے۔ ہمارا اگلا مضمون ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نصیحت کے اصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے، واحد جو ہر عجمی کو بھی یاد ہے، عربی کو بھی یاد ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ اسپینش ہو، وہ ڈچ بولتا ہو، چائنیز بولتا ہو، کسی بھی زبان کا وہ حامل ہو، لیکن یہ کتاب بڑی آسانی کے ساتھ سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اثر آپ یہ دیکھیے نا کہ پہلی جو کتب ہیں الہامی کتب، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ صحیفے ہیں، وہ صرف انبیاء کو یاد ہوتے تھے، صرف انبیاء کو، کسی اور کو یاد نہیں ہوتے تھے، امت کو یاد نہیں ہوتے تھے۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے جو پوری امت کے لوگوں کو جو اس کو یاد کرتے ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہے، مگر نہ کسی اور کو۔ یہ واحد کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعلت من امتی کا اقواما قلوبہم اناجیلہم، فرمایا میں نے آپ کی امت کے اندر ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جنہیں سابقہ انبیاء کی طرح انجیل یاد ہے، یعنی جیسے انہیں انجیل یاد تھی یا تورات یاد تھی۔ یہ خاص بات ہے کہ آج ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی حافظ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وسیم ارشد نقشبندی موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، ہر قسم کی مصیبت سے نجات۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا 7 دن تک مسلسل 7700 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے گا۔ وسیم ارشد نقشبندی۔ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ، ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے، مخلوق دہائی دیتی ہے، ہو ورد میں جیسے ارض و سماء، لبیک اللہ لبیک اللہ، ہو ورد میں جیسے ارض و سماء، لبیک اللہ لبیک اللہ، جھکتا ہی جائے سر مولا
دیکھا تیرا در مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، اشکوں نے مسلسل ورد کیا، لبیک اللہ لبیک اللہ، اشکوں نے مسلسل ورد کیا، لبیک اللہ لبیک اللہ۔ مقبول دعائیں ہوتی ہیں، سب دور بلائیں ہوتی ہیں، سب دور بلائیں ہوتی ہیں، سرور ہے یہی بس ورد میرا، لبیک اللہ لبیک اللہ، سرور ہے یہی بس ورد میرا، لبیک اللہ لبیک اللہ۔ سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک